ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 56 अकीदा पढ़ रहा था। आज 57 अकीदा पढ़ रहे हैं। अकीदा नंबर 57, वला नुकफ्फिरु अहदम मिन अहलिल क़िबलति। हम जो है वो तकफीर नहीं करते क़िबला में से किसी एक का बिज़म्बिन, किसी गुनाह की इर्तिकाब से, मालम यस्तहिल्लु, जब तक कि वो उसको क्या कर ले, हलाल ना समझे। जब तक उसको हलाल ना समझे तब तक हम एक अहले क़िबला वालों में से किसी का तकफीर नहीं करते। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लें कि अहले क़िबला से हमारी बहुत काफी तवील क्या है, काफी तवील अकीदा है यार। तो सबसे पहले अहले क़िबला से मुराद को है ना, अहले क़िबला से मुराद जो है यानी ये लोग सिर्फ नहीं है जो क़िबले की तरफ नमाज पढ़ता हो, बल्कि अहले क़िबला से मुराद जो है वो लोग हैं जो ज़रूरियाती दीन में से किसी भी बात का इनकार ना करते हो, किसी भी बात का इनकार ना करते हो, तो उसको कहते हैं। और ज़रूरियाती दीन किसे कहते हैं? यानी वो ज़रूरियाती दीन से मुराद दीन के वो अहकाम जो हर ख़ास और आम को पता है, हर ख़ास और आम को पता है। जैसे अल्लाह को एक मानना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मानना, या इसी तरह जो है नमाज वगैरह मानना, ये जो है ये ज़रूरियाती दीन में से है। यानी ये बदेही चीज़ हर ख़ास और आम, हत्ता के बच्चे को भी ये पता होता है। तो इसको कहते हैं ज़रूरियात, तो इसको कहते हैं अहले क़िबला। यानी जो ज़रूरियाती दीन, हाँ जो लोग ज़रूरियाती दीन का इनकार करते लेकिन हमारे क़िबलों की तरफ, खानकाबी की तरफ नमाज पढ़े, तो फिर ये अहले क़िबला में शुमार नहीं होते। अब जो लोग जो है वो अहले क़िबला में से क़िबले की तरफ नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हमारे ज़रूरियाती दीन में से किसी बात का इनकार नहीं करते, तो चूंकि अहले क़िबला भी तो ज़रूरियाती दीन में से शामिल है ना, तो फिर वो भी काफिर होगा। अब ये है कि ज़रूरियाती दीन में दो बातें शामिल होते हैं, दो बातें शामिल होते हैं। कहते हैं एक तो ये कि फर्जियत का इनकार करना। क्या करना? फर्जियत का इनकार, जैसे नमाज का इनकार कर ले, ज़कात का इनकार कर ले, या जो है रिसालत का इनकार करे, या अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इनकार करे, तो इसको कहते हैं, ये भी ज़रूरियात में शामिल है। और दूसरा ये कि फर्जियत का तो इनकार ना करे, क्या कर ले, फर्जियत का इनकार तो ना करे लेकिन जो सराहतन उसका माने उसका इनकार करे। जैसे सलात के माने है दुआ, इस्तिग़फ़ार वगैरह वगैरह। अब ये कह लेते हैं कि नहीं, सलात से मुराद तो दुआ ही है। ये वो मुराद नहीं है जो कि हमारी जाहिर सी बात है ना, जो कि सलात से मुराद नमाज मुराद वो नहीं लेता, बल्कि वो कहते हैं कि दुआ है, तो फिर ये भी इनकार की एक सूरत है। तो ये भी हम ये समझे कि ये ज़रूरियाती दीन में से इनकार करने वाला है। अब देखो, अब कि यहाँ पर बिज़म्बिन का लफ्ज़ वारिद हुआ है, क्या आया है? बिज़म्बिन का लफ्ज़ जो है वो क्या हुआ है, वारिद हुआ है। तो अब आया सवाल, यहाँ पर मसला ये है कि अगर कोई गुनाह करे तो इससे जो है वो क्या होता है, तो गुनाह करने से इंसान ईमान से खारिज होता है या नहीं खारिज होता? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कह दिया ना कि खारिज नहीं होता। तो अब इसमें जो है इख्तिलाफ है। क्या है इख्तिलाफ है? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि इंसान जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, इंसान जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, वो जब तक ईमान बाकी हो तब तक जो है वो ना तो इस्लाम से निकलेगा और ना कुफर में दाखिल होगा, ना इस्लाम से निकलेगा और ना कुफर में दाखिल होगा। जबकि मुअतज़िला का कहना यह है कि नहीं, जब एक मरतबा कोई गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा ना, वो सिर्फ कहते हैं गुनाह, बड़े गुनाह होते हैं, चोरी हो गया, जिना हो गया, डकैती हो गया, शिर्क हो गया, नाफरमानी हो गया, वालिदैन की नाफरमानी हो गया, ये भी तो गुनाह कबीरा में आता है। तो गुनाह कबीरा का करने वाला जो है फौरन ईमान से खारिज होता है, फौरन ईमान से तो खारिज होता है, लेकिन वो कहते हैं कि कुफर में दाखिल नहीं होगा। कुफर में देखो, ये हम शरह अकायद में भी ये पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा बहस, शरह अकायद में बहुत बड़ा बहस है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि फिर वहां आप लोगों के लिए आसान हो। अब वो क्या है, वो कहते हैं कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला क्या होता है, इस्लाम से तो खारिज हो जाता है लेकिन कुफर में दाखिल है। गोया कि उनके नजदीक ईमान और कुफर के दरमियान एक और मंजिल है,
ایک اور منزل ہے، یعنی المنزلۃ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک اور ہے جو کہ نہ تو کافر ہوگا اور نہ ایمان والا ہوگا. جبکہ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے بھی خارج ہو گیا اور کفر میں بھی داخل ہو گیا. کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا. ان لوگوں کا دلیل یہ ہے، کیونکہ خوارج اور معتزلہ جو ہے ایک ہی ہے نا، کسی اسلام کے نکال میں ایک ہی بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان دونوں کا اکٹھے دلائل ہم ذکر کرتے ہیں. اکٹھے دلائل اس میں یہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. قرآن میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور وہ اس کیا کرے، حدوں کو پار کر لے، متجاوز کرے، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ وہ ایک ایسے آگ میں داخل ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. دیکھو اب یہ ہمیشہ کے لیے رہنا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان سے، کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خالدن جب لفظ آئے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام سے خارج ہے، یہی تو اسی وجہ سے تو اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کے لیے وعید رہنے کا ذکر ہے. دوسری میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص فیصلہ نہ کرے ان چیز اس حکم کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ کافر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق حکم کے مطابق عمل نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ جو ہے کافر لوگ ہیں. یہ ان کا دوسرا دلیل ہے. تیسرا دلیل یہ ہے، حدیث سے ثابت وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان من لا عہد لہ، اس شخص میں ایمان ہی نہیں ہے جو کہ وعدے کا خلاف ورزی کرے، جو وعدے کو پورا نہ کرے. اور وعدے کا پورا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، وعدے کا پورا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا لا ایمان لہ، اس کے لیے کوئی ایمان نہیں ہے. تو اس سے بھی واضح کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ داخل ہوگا. دوسرے ہے قرآن میں حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، یہ آپ لوگ شاید مشکات میں پڑھا بھی ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی تم میں سے جو ہے ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ میں ہو جاؤ اس کا، حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤ ان کے نزدیک اس کے بیٹے، اس کے اولاد، ان تمام لوگوں سے، تمام لوگوں سے. تو دیکھو لا یؤمن احدکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنا، نہ اللہ اور رسول سے محبت کرنا، یہ کس چیز کا، یہ تو فرمان برداری میں آتا ہے نا. تو جو محبت نہیں کرتا ہے تو اگر ضرورت دین کا اقرار کرتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے لا یؤمن احدکم، تو اس میں ایمان کی نفی کیا ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے مومن والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات یا وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. تو دیکھو ان تمام میں جو ہے نفی کی بات آئی ہے. کس چیز کی نفی کی بات ہے؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، کافر ہوں گے. ہم پہلے ان تمام دلائل کا جواب دیتے ہیں، پھر ہم اپنا قول پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کفر کرنا، کفر اختیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کفر جیسے عمل کرنا، تو اس میں جو ہے جتنے بھی جہاں پر بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کفر کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر جیسے عمل کر لیتا ہے. یہ خود کافر تو نہیں ہے لیکن کفر جیسے عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کفر جیسے عمل کرتا ہے. اسی طرح جو خالدن کا لفظ آپ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ خَالِدًا نَارًا خَالِدًا فِيهَا، خالدن کا لفظ ہے. تو یہاں پر خالدن سے مراد ہے مکث طویل ہے، یعنی وہ کافی ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ جہنم میں رہے گا، طویل عرصے تک جو ہے وہ کیا ہے، جہنم میں رہے گا. اس طرح جو آپ نے جو ہے دلیل پیش کیا لا ایمان لمن لا عہد لہ، تو اس میں جو ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایمان کی دو قسمیں. ایک نفسی ایمان ہوتا ہے، ایک نفسی ایمان ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان کافر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کامل.
ایک ایمان نفسی، ایمان کامل. تو اس میں جو ہے جو نفی ہوا ہے لا ایمانہ، یہ ایمان نفسی کا نفسی ایمان کا نفی نہیں ہوا ہے، بلکہ کامل ایمان کا نفی ہوا ہے. کس چیز کا؟ کامل ایمان کا نفی ہوا ہے کہ وہ کامل ایمان کا وہ نہیں ہوگا. اس کے پاس یعنی جو شخص جو ہے وعدہ نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی وعدے کی خلاف ورزی، وعدے کو نبھاتا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس کا ایمان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کامل نہیں ہوگا. اب اسی طرح جو ہے قرآن میں لا یؤمن احدکم حتی، یہاں پر بھی لا یؤمن حتی یحب لاخیہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ، ان دونوں حدیث میں جو لا یؤمن کی نفی، یہاں پر بھی ایمان کامل کی نفی ہے، یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤ. تو اس تمام دلائل کا ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ ہم اب دلائل پیش کرتے ہیں اپنی. قرآن میں صراحتاً آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفر ان یشرک به، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں البتہ معاف کرتا ہے اس شخص کو جو اس کے علاوہ ہو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، جس کے لیے وہ چاہے وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو اس کے علاوہ ما دون ذالک میں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سب آتے ہیں. تو اس وجہ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا. اب اسی طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول ان زنا و سرقہ، یعنی اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے تب بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنا و سرقہ، پھر دوبارہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ، یعنی اگر پھر بھی چوری کرے، 3 مرتبہ یہ فرمایا. تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زِنَا وَإِن زِنَا وَإِن سَرِقَ کیا یا ابی علی رغم انفی ابی ذر، اے ابو ذر آپ کا خاک ہو، آپ کا ناک خاک آلودہ ہو، چاہے کتنی مرتبہ بھی زنا کیوں نہ کرے، کتنی مرتبہ بھی گناہ چوری نہ کرے، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس طرح قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کرے تب بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے اس کا بھی بدلہ ملے گا. تو اب یہ خیر سے مراد جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان ہے. تو جب ایمان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ داخل ہو گیا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ تو ملے گا نا، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. ہاں البتہ سزا بھگتنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد. تو اس عقیدے سے جو ہے ہم نے یہ ثابت کیا، اس عقیدے سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے جو ہے انسان جنت میں جو نا کیا ایمان سے جو ہے وہ داخلہ نہیں ہوگا، نکلے گا نہیں. دیکھو وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدٍ مِّنَ الْأَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، کیا کریں؟ اور یعنی ہم جو ہے کافر نہیں کہتے، ہم تکفیر نہیں کہتے اسے جو بذنب ایسے معلوم سے جب تک کہ اس کو حلال نہ سے. ہاں البتہ جب ایک آدمی کیا کرے، ایک کو حلال سمجھے، یہ کہہ لے کہ چوری کرنا جو ہے وہ حلال ہے، شراب کرنا جو ہے وہ حلال، پینا حلال ہے، نماز کا انکار کرے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں جو ہے پھر یہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے دیوبند کے علماء کرام جو ہے، فقہ کرام جو ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں. حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی شرح انعام الباری میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی میں آپ کو یہ دکھائی دے کہ 90% کفر کی اعمال ہے اور 1% ایمان کو، تب بھی جو ہے فتویٰ یہی دینا ہے کہ یہ کافر مومن ہے. کیا ہے مومن؟ کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ سنگین ہے. اسی وجہ سے اگر کسی کا آپ کے ساتھ ذاتی کیا یا کسی کا ذاتی علماء کے ساتھ ذاتی بغض ہو، تو اس بغض کی بنا پر جو ہے ہم اس پر کفر کا فتویٰ، ہاں البتہ اگر دین کی وجہ سے اس عالم کو تحقیر سمجھے، اس کا مذاق کا استہزاء کرے، تو پھر چونکہ وہ تو دین کا استہزاء ہے نا، اور دین کے استہزاء کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھ آئے. آگے پڑھ جاتے ہیں وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ،
ولا نقول، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے لا یضر مع الایمان کہ ایمان کے ساتھ ساتھو ذنب لا یضر، کوئی نقصان نہیں دیتا مع الایمان، ایمان کے ساتھ کوئی ولمن عملہ ہو، جو شخص اس کو لے کرے۔ اس عقیدے کو ریا کر جو ہے مزید جو ہے یہ بات بیان کر بچاتے ہیں کہ ہو یعنی گزشتہ عقیدے سے جو ہے یہ بات واضح ہو گئے کہ گناہ کے ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ انسان جو ہے گناہ پر گناہ کرتا چاہے اور اس کو پھر جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی دو قسمیں، ایک تو نفسی ایمان ہے اور ایک کامل ایمان۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نفسی ایمان تو باقی ہوتا ہے، لیکن کامل ایمان جو ہے وہ کیا ہو جائے، ناقص ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا کر لیتا ہے، اس سے جو ہے پھر کمزور پڑ جاتا ہے کامل ایمان۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، بات ذہن سے نکل گئی، کامل ایمان یعنی ہاں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے بالکل سفید ہوتا ہے، جب وہ ایک گناہ کرنے لگتا ہے، ایک گناہ کر لے تو اس کے دل پر جو ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کر، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے، گناہ توبہ کر لے تو پھر وہ کیا کرے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن جب جو ہے یہ دوبارہ گناہ لیتے وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک اور سیاہ دبل ہے۔ تو پھر اگر وہ گناہ پر گناہ ہے تو پھر یہ کالا ایک یہ کالا دل، بالکل کالا سیاہ دل جو ہے یہ کیا ہو جائے، بن جاتا ہے، یہ سیاہ دل جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ پھر جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے وہ پھر کیا کر لیتے ہیں انسان پر جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ وہی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کامل ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہم یہ نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ کرے، اور انسان کے ساتھ گناہ کرے تو پھر نفس ایمان تو گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے کامل ایمان کو کیا ہوگا، نقصان پہنچے گا، اس کے کامل ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ صحیح، اور اس نقصان اور یہ مسلسل گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ نفس ایمان متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فقہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص مستحبات کو چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سنت کی توفیق اس سے سلب کر لیتا ہے، اور جو سنت کو چھوڑ لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کسی کی فرضیت کی ادائیگی کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو شخص جو ہے فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنت کو جاری رکھے تو پھر سنت کی وجہ سے مستحبات کی توفیق ملتے ہیں، اور پھر مستحبات کو جو پھر وہ نیک ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسان جب مسلسل گناہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اب وہ ایک وقت ایسے بھی آئے گا کہ وہ نفسی ایمان سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، الامان العیاذ باللہ من ذالک۔ اسی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتا ہے، مکمل گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان کا نفسی ایمان تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن اس کا کامل ایمان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے حدیث میں قرآن میں آتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو شخص جو ہے وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں حتیٰ کہ گناہ اس کو پوری طور پر گھیر لیتا ہے، تو پھر وہ مقصد طویل کے ساتھ یعنی پورے ایک لمبی مدت کا وہ جہنمی ہوگا، کیا ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، اس کا جو ہے یعنی سزا بھگتے گا، سزا بھگتے پھر جا کر جو ہے وہ ہوگا۔ اس عقیدے کو لا کر جو ہے اصل میں ایک اور وہ فرقے پر رد کرنا چاہتا ہے، اس کا نام ہے مرجئہ۔ کیا ہے؟ مرجئہ۔ مرجئہ جو ہے یہ ارجاء سے مشتق ہے، کیسے مؤخر کرنا۔ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان سلامت ہونا تو گناہ کبیرہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دیتا، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب ایک مرتبہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کرے، ایمان لائے، تو پھر وہ جتنی بھی گناہ کر لیتا ہے، چاہے گناہ کبیرہ گناہ سے ہر، تو پھر جو ہے پس وہ فوراً سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی بھی اس کو سزا نہیں بھگتے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں مؤخر کرنا، گویا کہ وہ اعمال کو مؤخر کرتے ہیں، اعمال کو مؤخر کرتا ہے۔ تو اور وہ جو ہے وہ دلیل میں یہ پیش کرتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو سر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا ہے، تو ہم اس کو دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا کیا عامل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص ایمان لے اور اس کے بعد نیک عمل کرے، یدخلہ کیا ہے
फलहू कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस। इस तरह है ना कि जो शख्स ईमान और उसके बाद नेक अमल तो उसके लिए जन्नतुल फिरदौस है, उसके लिए जन्नत। तो कुरान में जहाँ पर ईमान का लफ्ज़ है उसके बाद अमल सालिहा का लफ्ज़ है। तो इसी वजह से जो है इसे ये गलत बात है कि हो गुनाह यानी इन ईमान के साथ साथ गुनाह करने से इंसान को कोई तकलीफ हो, कोई जो है यानी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो बस खुलासा क्या निकला कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि तस्दीक कल्बी के साथ साथ आमाल बिल आज़ा से ईमान रोशन होता है। क्या होता है? ईमान जो है वो रोशन होता है। इसकी मिसाल इन तीनों की मुअतज़िला खवारिज तो एक ही है ना, बुनियादी तो एक ही है ना, क्योंकि दोनों इस्लाम से खुरूज का कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात को जो है और इस तरह मुर्जिया, इन तीनों की मिसाल इस तरह है कि मिसाल के तौर पर एक बाग है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लिहाजा इस बाग को बाग नहीं कहेंगे। मुअतज़िला कहते हैं कि इस बाग को हम बाग नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहते हैं कि ये छटियल मैदान है। जबकि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि नहीं, बाग तो कहा जाएगा। हाँ, वो कहते हैं कि जब गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करे तो बस इस वजह से ईमान को हम ईमान नहीं करेंगे, बल्कि को जो है वो ईमान से काफिर, हम उसको मोमिन नहीं कहेंगे उनका। इस तरह अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें पल वगैरह नहीं, लेकिन बाग का नाम तो हम दिए जाते हैं ना, उसका चार दीवारी तो मौजूद है ना। हाँ, अलबत्ता पल की वजह से, पल जो है चूंकि उसकी वजाया हो गए, तो इसकी वजह से हम उसको खुशबूदार बाग जो है वो नहीं कहेंगे। हाँ, तो इस तरह हम जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने से बाग ईमान तो होता है, लेकिन कामिल ईमान नहीं होता, परफेक्ट बाग जो है वो नहीं होता। जबकि मुर्जिया का कहते हैं कि नहीं, हाँ पल हो या ना हो कुछ भी फर्क नहीं, हम उसको बाग भी कहते हैं और उसको जो है यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बाग के नाम पर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, हम इस अकीदे में और पिछले अकीदे में तीन उस पर रद्द करते हैं। मुअतज़िला और खवारिज को पहले उस पर रद्द किया, और दूसरे के साथ जो है हमने क्या कर दिया, उस पर दूसरे पर जो है वो मुर्जिया पर रद्द किया कि हो ईमान जो है यानी तस्दीक ईमान क्या कहते हैं, नूरानियत हो इंसान की। ईमान जो है वो क्या थे, आमाल सालिहात के साथ साथ ईमान में नूरानियत आती है। तो वो नूरानियत अगर आप आमाल सालिहा नहीं करेंगे तो फिर नूरानियत जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से जो है वो क्या करनी चाहिए, और साथ साथ में जो है इब्तिदाई जन्नत जो है यानी जन्नत में इब्तिदाई दुखूल उसको नसीब नहीं होगी। जो लोग नेक अमल नहीं करते हैं तो उसको जो है इब्तिदाई मराहिल में जो है वो, हाँ बल्कि वो जहन्नम में एक को उनकी सजा भुगतने के बाद जन्नत में दाखिल होगा, यानी आखिर में दाखिल होगा। शुरू में जो है उसको इब्तिदाई जन्नत के मराहिल में वो उसको दुखूल का तौफीक जो है वो उसको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा वो दूसरा किताब पढ़ लेते हैं, मैं किताब निकाल लूं। आप लोग भी किताब निकाल लें।